अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और एनालिसिस आपके सामने रखेंगे इस व्लॉग में। और एक तो जी इमरान खान साहब की अहम केस में ज़मानत के हवाले से बड़ी खबर गर्म है कि जी शायद सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को कोई मिल जाए रिलीफ और साइफर केस में उनकी ज़मानत हो जाए। कितने चांसेस हैं आपके सामने रखेंगे। फिर जनाब एक और जो खबर आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की थी फजल रहमान साहब के हवाले से, कतर में उनकी एक तस्वीर जारी हुई है, उसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे। एक लड़ाई हो गई है एंकर्स की, और जो इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल था उसके अंदर मतीउल्लाह जान और आदिल शाहजेब की आपस में काफ़ी ठीक ठाक किस्म की कलामी हुई। तो वो चीज़ भी आपके सामने रखेंगे, वजह क्या बनी और उसकी एक यानी अगेन वही बात, उसके पीछे जो एक चीज़ है, लॉजिक है, वो भी आपके सामने निकाल के रखेंगे। खुद रजीम चेंज के जो किरदार हैं आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से वो आलाकार बने ताकतवरों के, और किस तरह से उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई और फिर बाद में उसको कैसे कवर करने की कोशिश की। तो अब खुद उनके मुंह से ये सारी कहानियां निकल रही हैं, आपके सामने रखेंगे। नए गवाह की नई दास्तान। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले बात हो जाए जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते में एक अहम मुकदमे की समाअत करनी है। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद कर दी थी, तो उसके बाद उनके वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। याद रहे कि ये अब जाहिर है आखिरी फोरम है, सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत है, और यहाँ पर अब ये आए हैं कि जी साइफर केस में इमरान खान साहब को जमानत दी जाए। अब इस सिलसिले में बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, जो कानूनदान है उनकी भी राय ये है कि वैसे तो जज जुल्करनैन अबुल हसनात साहब के ही स्टेटस पर मिल जानी चाहिए थी उन्हें ज़मानत, क्योंकि असद उमर साहब को आपने इसी केस में ज़मानत दे रखी है। फिर बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तो बुनियादी तौर पर लग ही नहीं रहा कि ज़मानत के मामले पर। वो तो लग रहा है कि उन्होंने बाकायदा इमरान खान को कसूरवार ठहरा दिया है, फैसला सुना दिया है कि वो मुजरिम है। तो उनका तो इस किस्म का सख्त फैसला है, तो उनसे तो आप फिर बिल्कुल बईदी छोड़ देना कि क्या है, एक तरफ रख दें। तो फिर तीसरा जो फोरम है जनाब, वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत है, और इसके हवाले से अब जो खबर आ रही है वो ये कि भाई क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस केस में हो सकता है कि इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाए, और फिर उसके बाद 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में या फिर जो दीगर केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें या किसी और केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तारी डाल दी जाए। तो अब इसके ऊपर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसमें उनकी ज़मानत ले सकते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो जो एक अपनी रिवायती मुखासमत है उसको दिखाते हुए हो सकता है कि इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ ना दें। और कुछ लोगों का ख्याल है कि मेरिट पे भी फैसला हो तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। अब ऑप्शंस तो ज़ाहिर है सारे हमेशा होते हैं, लेकिन माजरत के साथ जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस केस में ज़मानत वाले मामले में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की मतलब बात करें तो इसमें बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो एक तासुर देने के लिए कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई बायस्ड नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी इस सिलसिले में एक दोबारा महाज ना उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो एक थोड़ा सा उनका प्रोफाइल मज़ीद बेहतर करने के लिए कि जी देखिए वो तो बड़े अपग्रेड है, उन्होंने इस बात को खातिर में नहीं लाए कि जी इमरान खान ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया, ये वो मेरिट पर फैसला करेंगे वगैरह। तो एक तो ये है कि शायद इस वजह से भी इमरान खान को उसमें ज़मानत मिल जाए, फिर मेरिट पे भी ज़मानत बनती है तो उस वजह से भी मिल सकती है। और तीसरी वजह ये कि असल बात तो यही है ना कि अंदर रखना है तो वो तो किसी और केस में भी गिरफ्तारी डाल के अंदर रखा जा सकता है। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस हफ्ते काफ़ी रोशन इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब को ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए, लेकिन ऐसे ही इम्कानात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उस वक्त जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि बहुत सख्त किस्म का फैसला आया। दरख्वास्त को न सिर्फ मुस्तरद किया गया बल्कि टोटली एक ऐसा फैसला दिया गया जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि केस के मेरिट के ऊपर है। तो अब ये सारी कहानियाँ मुझे उम्मीद कम नज़र आ रही है ऑनेस्टली कि इमरान खान साहब को इसमें ज़मानत मिले, और उसकी वजह यह भी कि और किसी भी केस में 9 मई में या किसी और केस में फिर उनकी गिरफ्तारी डालते हुए बड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो लोग पकड़े हुए हैं उनके पास भी कोई उनके खिलाफ भी शवाहिद उस तरह से अदालतों के सामने पेश नहीं किए जा सके। तो उनके दिए हुए कोई 1-2 लोगों के दिए हुए इंटरव्यू के ऊपर अगर आप समझेंगे कि अदालत उनको गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दे या उनकी गिरफ्तारी कबूल कर ले, तो ये बड़ा मुश्किल सा एक टास्क है। लेकिन आजकल चूँकि ऐसे काम हो रहे हैं कि सर हो ना पैर हो,
لیکن جب تیار ہو معاملہ کہ جی ایسے کرنا ہے تو پھر کر لیا جاتا ہے. تو بہرحال جی امپورٹنٹ ویک ہے یہ، دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعی کیا عمران خان صاحب کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں. اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ جو فضل الرحمان صاحب کے معاملے پر بات ہو رہی ہے کہ جی وہ غزہ گئے. تو خبر تو چل رہی تھی کہ وہ غزہ گئے، لیکن جو تصویر جاری ان کی ہوئی ہے فائنلی وہ تو قطر سے ہوئی ہے، اور حماس کے کچھ وہاں پر رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ تصویر بھی کھنچا رہے ہیں اور ان کو بظاہر انہوں نے حمایت کا یقین دلایا. تو اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ غزہ جا رہے ہیں، تو میں خود اس بات پہ بڑے سوال اٹھا رہی تھی کہ کیسے ممکن ہے، اسرائیل کی اجازت کے بغیر اسرائیل نے محاصرہ کیا ہوا ہے تو کیسے آپ غزہ میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اگر کہیں تیسرے ملک میں جا کر کسی کے ساتھ تصویر ہی بنوانی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے. تو پولیٹیکلی تو اس میں مولانا فضل الرحمان کو فائدہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ان کی جو ایک الیکشن کیمپین ہے اس کے لیے وہ ایک بڑا اچھا آپٹکس لے کے جائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے فلسطین کے حق میں بڑے بڑے اجتماعات بھی کیے اور ہم نے جا کے حماس کو باقاعدہ اپنی سفارتی اور مالی قسم کی امداد کا یقین بھی دلایا اور امداد کی بھی. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ پولیٹیکلی ان کو ایک نیریٹو اپنا بلڈ کرنے میں کافی حد تک آسانی ہوگی. تو اس وجہ سے بھی اس دورے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ادروائز تو مولانا صاحب کے جانے سے نہ تو کوئی جنگ بندی ہو جانی ہے اور نہ ہی کوئی حماس میں ایسی نئی طاقت آ جانی ہے کہ وہ اسرائیل یا امریکہ کو نیست و نابود کر دے. وہ تو اپنے طور پر اگر کر دے تو کر دے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا اس میں کوئی اس طرح کا کردار تو ہے نہیں کہ کوئی عسکری ان کو وہ فراہم کر رہے ہیں کسی قسم کی حمایت یا کوئی اس طرح کا مذاکرات کار ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نکال دیں. تو یہ تو بظاہر ایسی تو کوئی بات ظاہر ہے نہیں. تو یہ خود صرف مولانا فضل الرحمان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، سیاسی طور پر ان بیچاروں کو تو کوئی فائدہ جو ہے وہ بظاہر میں نظر نہیں آتا. اب جی اس بات پر آ جاتے ہیں کہ جو میں نے بات کی کہ صحافیوں کی لڑائی ہوئی. تو اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں ایک سیشن کے دوران بیٹھے ہوئے تھے جناب بڑے اہم نامی گرامی صحافی اسٹیج کے اوپر، اور اس میں عادل شاہ زیب صاحب بھی موجود تھے. آسمہ شرازی صاحبہ اس کو غالباً اس سیگمنٹ کو ہوسٹ کر رہی تھیں. متی اللہ جان صاحب سامنے کی رو میں بیٹھے ہوئے تھے جو مطلب آڈینس میں تھے. ان کے ساتھ وسعت اللہ خان صاحب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو متی اللہ جان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کافی اپنے انوائنگ قسم کے سوالات کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. تو متی اللہ صاحب نے جناب عادل شاہ زیب کو جب سٹیج پر دیکھا تو ان کو انہوں نے ذرا اڑے ہاتھوں لے لیا. سوال تو ان کا جو لٹریچر فیسٹیول کے میرے خیال آرگنائزر ہیں ان کی طرف تھا، وہ تو ایک ان کا ایک ریلیونٹ سا سوال تھا، لیکن سوال سے پہلے انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب کو جس طرح سے رگڑا لگایا تو وہ کچھ ان کا اس طرح سے معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی شکر ہے میں وہ صحافی نہیں ہوں کہ جس کے سامنے کوئی قیدی کو لا کے بٹھا دیا جائے کہ بھئی اس کا انٹرویو کرو، اور میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوں کہ میں وہ صحافی بنوں کہ جناب وہ قیدی میرے سامنے بیچارہ لاپتہ تھا جو کہ اس کو لا کے رکھا گیا ہے اور اس سے بلوایا جائے کہ جی یہ کہو اور یہ کہو اور اس طرح کی اس کے ایک پلانٹڈ قسم کا انٹرویو کرو. پھر ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کو بڑا کنڈیم کیا کہ یعنی اس طرح کی صحافت سے تو اچھا ہے کہ بندہ صحافت چھوڑ دے، چینل چھوڑ دے، اگر آپ اتنا ہی کمپرومائز ہو جائیں کہ اس قسم کے آپ کو انٹرویوز کرنے پڑیں. تو جب یہ بات متی اللہ کر رہے تھے تو اس دوران عادل شاہ زیب نے بیچ میں انٹرپٹ کیا اور وہ کافی غصے میں آئے اور کہا کہ اس نے سوال کر لیا، اس کو جواب دینے دے. تو تھوڑا تو تڑاک پہ بات آ گئی. تو پھر اس میں آسمہ شرازی نے انٹروین کیا اور کہا کہ آپ رک جائیں، پہلے متی بات کر لیں پھر اس کے بعد آپ اپنا جواب دے دیجیے گا. تو بہرحال جی متی اللہ جان صاحب نے جب یہ سوال کیا تو اس کے بعد کافی کلیپ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جب معاملہ آگے بڑھا تو جب بات آئی عادل شاہ زیب کی طرف تو پھر انہوں نے بھی متی اللہ جان کو اس پہ جواب دیا اور کافی وہ غصے میں نظر آئے کہ جناب پہلی بات تو یہ کہ جو ان کی ضمانت ہو چکی تھی صداقت علی عباسی کی، اور اس کے بعد 3 تاریخ کی ان کی ضمانت تھی، 4 کو میرے پاس بندہ آیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاپتہ تھا، اور میں نے تو ان سے کوئی چیز اگلوائی نہیں، اپنی مرضی سے اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے. تو اس ٹائپ کی انہوں نے کوئی کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کی، لیکن بظاہر وہ کوئی اس میں مجھے نہیں لگا کہ ان کا پلڑا کوئی اتنا بھاری نظر آیا. سوال بڑا زیادہ جاندار تھا اور متی اللہ جان صاحب جب بات کر رہے تھے عادل شاہ زیب نے جب اس میں ٹوکا تو انہوں نے یہ تک بھی کہا متی اللہ نے کہ میں صداقت علی عباسی نہیں ہوں، مجھے بات کرنے دو. تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی میں یہاں کوئی مووی یا قیدی نہیں بیٹھا ہوا، میں انڈیپینڈنٹ بندہ ہوں اور میں اپنی بات کر سکتا ہوں. تو بہرحال متی اللہ جان صاحب کی بھی بہت سے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بہت بعض اوقات ان کی عجیب و غریب بھی ہوتی ہے منطق، لیکن بعض اوقات وہ کھل کے اپنی بات کرتے ہیں اور انوائنگ سوالات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں. اور عادل شاہ زیب نے بھی پھر جب جواب دیا تو ان کو بھی تھوڑا سا اسی بات کے اوپر رگڑا
کہ جناب آپ کی طرح میں بھی نہیں ہوں صحافت کے، آپ مجھے ایتھکس سکھا رہے ہیں تو آپ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کہیں بھی آپ کو ملے اور آپ اس کے منہ میں مائک ٹھونستے ہیں اور سوال پہ سوال کرتے ہیں، اور اس طرح سے طریقہ ہوتا ہے آپ کسی سے انٹرویو کے لیے ٹائم لیتے ہیں، بات کرنے کے لیے اس کی اجازت لیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی کس موڈ میں کہیں سے کس مصروفیت میں کس پریشانی میں آ رہا ہے اور آپ اس کے آگے سوال جواب کر دیں. تو بہرحال یہ متیو کے اوپر کافی لوگ پہلے بھی تنقید کرتے رہے ہیں کہ یہ اس قسم کا جو انوائنگ قسم کا ان کا رویہ ہے وہ بعض اوقات لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن جاتا ہے. تو بہرحال جی یہ ایک لڑائی ہوئی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اوور آل انالائز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ انٹرویوز کیے ہیں یہ سوالات اب ان کا پیچھا کریں گے. یہ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، ان لوگوں کو اگر باہر بھی جانا پڑے تو لوگ بھی ان سے یہ سوال کرتے ہیں، جو ان کے اپنے کولیگز ہیں وہ بھی ان سے یہ سوال کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ان کو یہ ریئلائز کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اس سے پہلے منصور نے بھی کھل کے یہ بات کی، کبھی میں ہوتا تو میں تو ایسا انٹرویو نہ کرتا. اسی طریقے سے آپ متی اللہ کی آج خفگی دیکھ رہے ہیں، تو اور بہت سارے لوگ اس بات کے لیے اب آواز اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح مجبور ہے اور اس طریقے سے آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے کوئی اسکوپ قسم کا انٹرویو کر کے اپنے آپ کو بڑا کوئی چیمپئن سمجھ رہے ہیں. تو اس بات پہ کافی لوگوں نے پھر تنقید بھی کی ہے. تو اب یہ سوال تو آپ کو اٹھانے پڑیں. دیکھیں آپ کے لیے یہی ڈیسائسو مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو تاریخ اسی طرح یاد رکھتی ہے اور پھر وہ سوالات آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. اب میں اس دن منیف فاروق صاحب کو سن رہی تھی، ان کا ایک کلپ تھا ان کے ویلاگ کا جس میں وہ یہ بات کر رہے تھے ARY کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ جناب ARY نے بڑی مس کمٹمنٹس کی ہیں، اور پھر ایک اینکر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ بہت زیادہ حد کراس کر جاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ بڑی ٹھیک ہے نپی تلی بات کرتے ہیں، لیکن وہ والے جو اینکر ہیں تو ان کی جائز ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کمٹمنٹس کی اور بعد میں نہیں مانا. تو اس قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو کا آغاز کیا تو اس کے شروع میں انہوں کہنے لگے کہ کاشف عباسی صاحب ایک بات بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ چینلوں کو سیاسی جماعتوں کی لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. تو مجھے آپ یقین کریں جب میں نے ان کا یہ جملہ سنا، ویسے جملہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جب میں نے ان کا یہ جملہ سنا تو میرے اس کے بعد یقین مانیے کہ منہ پہ ایک دم ہنسی آ گئی، ہنسی پھوٹ پڑی. اس کی وجہ یہ کہ بھائی آپ جس چینل میں کام کر رہے ہیں وہاں کا تو مالک ہی سیاستدان ہے، تو آپ کس منہ سے دوسروں کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ بھائی چینل جو ہیں وہ سیاسی لڑائیاں نہ لڑیں. بھائی آپ تو ایک ایسے چینل میں کام کر رہے ہیں جس کا مالک ہی سیاستدان ہے، تو وہاں کیا صحافت ہوتی ہوگی؟ کیا آپ اپنے چینل پر استحکام پارٹی کے خلاف کوئی خبر چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ وہاں پر کوئی ایسا انٹرویو چلا سکتے ہیں جس میں علیم خان کے بارے میں کوئی غلط گفتگو ہو رہی ہو؟ کیا آپ اپنے چینل پر کوئی بھی ایسی چیز چلا سکتے ہیں جو کہ ان کے پارٹی مفادات یا ان کے اس سیاستدان کے پارٹی مفادات کے خلاف ہو؟ تو پھر آپ کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ اور کیا آپ کا چینل پھر اس بات کے لیے استعمال نہیں ہوگا کہ جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے اوپر بیجا تنقید ہو، ان کے خلاف بیجا قسم کے الزامات لگائے جائیں اور بیجا قسم کا ان کو رگڑا لگایا جائے؟ تو بھائی آپ کا تو پورا چینل ہی سیاستدان چلا رہا ہے، تو وہ کون سی لڑائی لڑ رہا ہے؟ وہ کیا صحافت کی لڑائی لڑ رہا ہے؟ اور آپ دوسروں کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ جناب چینلوں کو سیاسی لڑائی نہیں چلنی چاہیے. اصولی طور پر بات ٹھیک ہے، میں کاشف عباسی صاحب کو ہمیشہ بہت ہائی رینک کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ چینلز کو اپنی صحافت کرنی چاہیے، نہ کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بنے. لیکن یہ بات کہنا یہ کہہ کون رہا ہے؟ مجھے اس بات کے اوپر البتہ کافی ہنسی آئی تھی. تو بہرحال جی اب یہ آپ کو ایک ڈیبیٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک صحافت میں ڈویژن ہے وہ بڑی اب کلیئر ہو چکی ہے. آپ بڑی کلیئرٹی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کدھر کھڑا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جج کرنے کے لیے خود عوام بھی بالکل اب سمجھنے کے اوپن ہے، انہیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ لگی لپٹی بات کر رہا ہے، کون کھل کے بات کر رہا ہے اور کون کس طرف سے بات کر رہا ہے. تو اب عوام خود بڑے سمجھدار ہیں، سیانے ہیں، وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں کون سی سٹوری رہ گئی جی؟ ہاں جی، اختر مینگل صاحب کی سٹوری. تو آخر میں جو میں بات کرنے والی تھی وہ یہ کہ اختر مینگل صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ کس طرح سے باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے ناراض تھے، وہ ان کی حکومت گرانا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے PDM بنوائی اور پھر کس طرح سے سب کو اکٹھا کیا
اور پھر ساری جماعتوں نے مل کر عمران خان کی حکومت گرائی، اور پھر وہ برملا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے کوئی عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کیا، صرف کیسز معاف کروائے، نیب ترامیم کی، یہ سب اپنے فائدے کے کام کیے، عوام کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اور خود دوسری جو اپنی مخالف سیاسی جماعت تھی اس کو ہم نے کھڈے لائن لگانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ تو وہ ساری بات اپنے منہ سے خود بتا رہے ہیں۔ تو اب وہ تمام لوگ جو آ کر بڑے سینے چوڑے کر کے یہ کہتے تھے کہ جی پہلی دفعہ انی طریقے سے ملک کے وزیر اعظم کو نکالا گیا، یہ جو اتحاد ہے یہ تو ہم نے خود بنایا، یا یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے جو آ کے لوگ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، تو یہ آپ نیوٹرل تھے، یہ آپ کا کردار تھا کہ آپ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کرتے پھر رہے تھے، اور آگے آ کے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل ہیں۔ اور اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ساری کہانیاں اب خود ان کے منہ سے کھل رہی ہیں کہ جو خود اس سارے سازش کے اعلی کار تھے، اس کے کردار تھے، کبھی ایک بولتا ہے تو کبھی دوسرا کہانی سناتا ہے، لیکن اس کی گواہیاں جو ہیں اب جگہ جگہ سے آنی شروع ہو چکی ہیں، اور یہ ابھی آگے مزید آئیں گی، کیونکہ جب مزید ٹف ٹائمز آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مزید لوگ اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔